अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँज़ेब। मुनीर, इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत इस्तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। ये शेर मुनीर नियाज़ी की मशहूर नज़्म का हिस्सा और उनके शायरी मजमूए कुलियात मुनीर में भी शामिल है, जो सन 1986 में शाया हुई थी। यानी ये शेर तकरीबन 40 साल पहले लिखा गया, जो आप देखें कि आज के हालात पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। वाकई लगता है ना कि इस मुल्क पर किसी आसेब का साया है। पाकिस्तान में मुजरिमाना गफलत, इंतज़ामी नाअहली और निज़ाम की बेहिसी से जन्म लेने वाले हादसात का ना एक अजीब मगर अफसोसनाक हद तक मुस्तकिल पैटर्न बन चुका है। अब ज़रा तरतीब मुलायजा करें ना आप। पहले कोई अंधोनाक सानहा होता है, फिर कीमती जानें ज़ाया होती हैं, ख़ानदान उजड़ते हैं, उसके बाद फिर पहले एक दो दिन मीडिया पर खूब शोर बरपा रहता है। जो हुक्मरान हैं वो इजहार अफसोस करते हैं, नोटिस लेते हैं, ज़िम्मेदारों के तयन और तहकीकात का ऐलान और वादे करते हैं। फिर एक कमेटी कायम कर दी जाती है। कुछ अरसे बाद फिर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है और बताया ये जाता है कि आग लगी क्यों, हिफाजती इंतज़ामात वो क्यों नाकाफ़ी थे, फायर ब्रिगेड वक्त पर क्यों नहीं पहुंच सकी, एमरजेंसी रास्ते क्यों मौजूद नहीं थे, या मौजूद थे तो वो बंद क्यों थे, या फिर काबिल इस्तेमाल क्यों नहीं थे। रिपोर्ट में अमूमन गफलत, करप्शन, बेशर्मी, नाक़िस इंतज़ामात, खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात और इदारों की नाकामी की एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने आती है। लेकिन इसके बाद अचानक एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे कि पूरा मामला ना किसी आसेब ज़दा इमारत में दफन हो गया हो। ना यहाँ ज़िम्मेदारों का एहतसाब होता है, ना निज़ाम में बुनियादी तब्दीली आती है, ना उन सिफारिशात पर संजीदगी से अमल होता है जो अगले सानहे को रोक सकती थी। आप देखें ना, चाहे ये कराची की बल्दिया फैक्ट्री की लगी आग हो, या फिर गुल प्लाजा का सानहा हो, या ये अब पिम्स के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों की हलाकत का दिल दहला देने वाला वाक़या। भाई असल मसला ये है कि अवाम हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में तो कभी थे ही नहीं और ना आइंदा कभी होंगे। हुक्मरान और इदारे ये अक्सर इन मसाइल को जड़ से हल करने के बजाय ना बहरान को आप देखते हैं कि वक्ती तौर पर संभालने और अवाम को मुतमईन करने में ये वैसे ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब चंद बयानात, फिर चंद मुअत्तलियाँ, चंद इंक्वायरीज़ और चंद यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं और फिर ये समझा जाता है कि लो भाई फ़र्ज़ हमने अपना अदा कर दिया। लेकिन जनाब, वक्त करता है परवरिश बरसों। कोई हादसा एकदम नहीं हो जाता। पता है ना आपको कि इसके पीछे बरसों की गफलत, नाक़िस कारकर्दगी और नज़रअंदाज की गई जो वार्निंग्स है ना वो होती हैं। लेकिन माजी में और अब हाँ एक फ़र्क ज़रूर पैदा हो चुका है, और वो है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। आज किसी सानहे की हकीकत को तवील अरसे तक ना ये फ़ाइलों, कमेटियों और सरकारी बयानात के नीचे दबाना वो अब इतना आसान नहीं है। तस्वीर, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स और एनी शाहिदीन की गवाहियाँ चंद लम्हों में ना सीधी आवाम तक पहुँच जाती हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि हादसा हुआ क्यों है, असल सवाल ये है कि पिछले हादसे के बाद हमने क्या बदला है, हमने क्या सबक सीखा, और अगर कुछ नहीं बदला तो अगले सानहे का ज़िम्मेदार सिर्फ वो शख्स नहीं होगा जिसकी गफलत ने आग लगाई, बल्कि वो पूरा निज़ाम भी होगा जिसने पहली आग के बाद कुछ सीखने से इनकार कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि कल से पिम्स हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग में 14 मासूम नौमौलूद बच्चों की शहादत पर ना अभी तक बात हो रही है। लेकिन अभी तक किसी वज़ीर का इस्तीफ़ा वो नहीं आया है, किसी ने वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद जो वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। लेकिन उन्हें भी बड़ी अच्छी तरह से ये मालूम है कि एक सिटिंग मिनिस्टर का एहतसाब कभी मुमकिन नहीं होगा। भाई एहतसाब के लिए तो पहले इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है ना। आपने देखा होगा ना कि अक्सर मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि उनको वजारतों की कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने सेनेटरशिप पर भी लात मार दी, तो भाई एक लात इस वजारत पे भी। मुस्तफ़ा कमाल साहब मुल्क में नए सूबे बनाने के मिशन पर हैं। वो कराची को भी सूबा बनाना चाहते हैं और उनके पास पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। लेकिन वो अपनी वजारत में इस्लामाबाद के सिर्फ ये 2 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनको ठीक से चलाने में नाकाम हैं। और फिर इस्तीफ़े के मामले पर फरमाते हैं कि वज़ीर आज़म उनके बॉस हैं,
وہ جو فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا. ارے حضور، وزیر اعظم کے اختیارات میں تو صرف ہیلتھ سیکریٹری کی معطلی تھی. ان کے بس میں اگر کسی وزیر کو برطرف کرنا ہوتا تو وہ محسن نقوی کو کب کا برطرف کر چکے ہوتے. پھر وزیر داخلہ محسن نقوی جو پورے سسٹم کے کولیپس ہونے کی باتیں کر کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے نادر طریقے بتاتے پھر رہے ہیں، ان سے استعفیٰ لینے کا تو کوئی مائی کا لال نہیں سوچ سکتا. یہاں وزیر اعظم اور صدر کا استعفیٰ آ سکتا ہے، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی کا استعفیٰ وہ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ عوام کے نہیں، وہ تو نظام کے نمائندہ ہیں اور ایران اور امریکہ سمیت پوری دنیا کے مسائل حل کرواتے وہ پھر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ اپنے ملک کا نظام درست طریقے سے چلانے میں دیکھ لیں آپ کے ناکام ہیں. اچھا، اب اس نظام کی بے حسی کا ذرا اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی غفلت کے بعد صرف یہ ہیلتھ سیکریٹری اسلم غوری کو معطل کیا گیا ہے، یعنی کہ پمس ہاسپٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران اسکندر کو بھی معطل یا پھر فارغ نہیں کیا گیا ہے، جو کل اس سانحے کے 6 گھنٹے بعد وہ نمودار ہوئے تھے. پھر اس واقعے پر سی ڈی اے کی اپنی رپورٹ ہے، وہ ایک اور سنگین سوال اس نے کھڑا کر دیا ہے. اب سی ڈی اے ڈائریکٹوریٹ آف ایمرجنسی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی رپورٹ کے مطابق تمام ایمرجنسی راستے باہر سے بند تھے اور بعض مقامات پر رکاوٹیں موجود تھیں. فائر اینڈ لائف سیفٹی انتظامات بھی معیار کے مطابق نہیں تھے. ہاسپٹل کے سیکیورٹی عملے کی جانب سے بھی امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا ہوئی. اتنا ہی نہیں، یہ فائر کے مقام پر ناکافی کراؤڈ مینجمنٹ بھی مشاہدے میں آئی، یعنی کہ امدادی کارروائیوں کے دوران بھی ہجوم کو مؤثر انداز میں کنٹرول نہیں کیا جا سکا. اچھا، اس پر سب سے افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ سندھ کے وزراء اس سارے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کمال کی وجہ سے ان کی تنقید میں اور زیادہ جوش اور ولولہ ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خود سندھ کا کیا حال کر دیا ہے. اس پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ ابھی کچھ مہینے پہلے سندھ کے گل پلازا میں جو آگ لگی تھی اس میں 80 انسانوں کے زندہ جلنے اور کراچی کے ولیکا ہاسپٹل میں استعمال شدہ سرنجز سے سینکڑوں بچوں کو ایڈز وائرس کی منتقلی نے سندھ حکومت کی کارکردگی کا جو پول تھا نا وہ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا. اس وقت وہ تمام بچے جس شدید کرب اور اذیت میں مبتلا ہوں گے اسے محسوس کرنے کے لیے نا انسان کا دل چاہیے، جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. سندھ حکومت کی مزید کارکردگی دیکھنی ہو نا آپ نے تو صرف آپ کراچی کے حالات دیکھ کر ہی اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. خیر، تو میں یہ پمس ہاسپٹل کے سانحے کے ہوش ربا جو حقائق ہیں ان پہ بات کر رہی تھی، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی طرف سے پمس کی انتظامیہ کو یہ کئی مرتبہ ایسے حادثات سے بچنے کے لیے فائر سیفٹی موک ڈرلز کی ہدایت کی گئی، لیکن ان ہدایات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا. پھر گزشتہ 3 برسوں میں پمس کی انتظامیہ کو 23 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس سال 7 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں. لیکن بھائی یہ پیسہ گیا کہاں، تو یہ یہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. اچھا، پھر بلی کو دودھ کی رکھوالی کے لیے بٹھانے والا محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا. تو اب میڈیا رپورٹس کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. تو جناب سیکریٹری ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو سیکریٹری ہیلتھ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود یہ اضافی ذمہ داریاں 3 ماہ کی مدت تک یا مستقل سیکریٹری قومی صحت کی تعیناتی تک انجام دیں گے. کیونکہ محمد محمود وزارت اعلیٰ کے دور سے ہی شہباز شریف کے بڑے لاڈلے بیوروکریٹ رہے ہیں، اور ماضی میں ہونے والے گندم سکینڈل، رنگ روڈ سکینڈل، نندی پور پاور پروجیکٹ اور صاف پانی سمیت کئی منصوبوں میں کرپشن کے حوالے سے خبروں میں ان کا نام وہ بھی سامنے آتا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو کلین چٹ وہ بھی ملتی رہی ہے. یہ کمشنر راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں اور ان کو جولائی 2021 میں پنجاب کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے گرفتار بھی کیا تھا. خیر، اب یہ اگلے 3 ماہ تک سیکریٹری ہیلتھ کی اضافی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالیں گے. ویسے بھی دیکھیں نا، یہ عرصہ جو ہے یہ عوام کے شارٹ ٹرم میموری لاس کے لیے کافی ہے. عوام وہ بھی ہمیشہ کی طرح سانحے کو بھول جائیں گے اور پھر کسی اگلے سانحے کا انتظار کیا جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ پیٹرن یہ بھائی کوئی نیا نہیں ہے، یہ پیٹرن ہمیشہ سے یوں ہی چلتا آ رہا ہے. اب ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق 2012 سے اب تک پاکستان کے مختلف ہاسپٹلز میں لگنے والی آگ کے
30 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں۔ 7 جون 2012 کو لاہور کے سروسز ہاسپٹل کے چلڈرن وارڈ میں لگنے والی اسی قسم کی آگ سے 4 نومولود بچے جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے تھے۔ پھر 9 جنوری 2020 کو کراچی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے ایک انکیوبیٹر میں لگنے والی آگ سے ایک نومولود بچی جاں بحق ہو گئی تھی۔ پھر جون 2024 میں بھی پنجاب کے ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے چلڈرن وارڈ میں اسی نوعیت کی آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں 11 نومولود بچے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ اچھا، اس حوالے سے سب سے شرمناک اور حیران کن خبر یہ ہے کہ جولائی 2025 میں قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے صحت میں جمع کروائی گئی ایک رپورٹ میں اسلام آباد کے ہیلتھ سیکٹر میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی گئی تھی، اور کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر امجد خان نے یہ رپورٹ تیار کی تھی، جس میں اسلام آباد کے صحت کے شعبے میں سنگین خلاف ورزیوں اور بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا گیا تھا، اور سب کمیٹی کی یہ رپورٹ یہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزارت صحت جو ہے نا اس کو بھی بھجوائی گئی تھی، مگر عمل نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے کسی بھی ہاسپٹل کے پاس لائسنس موجود نہیں، جبکہ صحت کے شعبے کی نگرانی کا موجودہ نظام غیر مؤثر ہے۔ بھائی غضب خدا کا، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ پاکستان کے سب سے زیادہ ڈیولپڈ شہر تصور کیے جانے والے اسلام آباد کا حال ہے، تو پھر پاکستان کے دوسرے شہروں یا پاکستان کے چاروں صوبوں کے دور افتادہ علاقوں کے عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس کے رحم و کرم پر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہوں گے؟ اور پھر آپ یہ بھی سوچئے کہ ہم پر یہ کس قسم کے بے حس، اندھے، نااہل، نکمے حکمران مسلط ہیں۔ جب تک ان حکمرانوں، وزراء، بیوروکریٹس کے لیے ان سرکاری ہاسپٹلز میں علاج لازمی قرار نہیں دیا جائے گا نا، اور ان کے بیرون ملک علاجوں پر پابندی عائد نہیں کی جائے گی، آپ یقین کریں کہ یہ سلسلہ یہ اس وقت تک اسی طرح چلتا رہے گا، یا جب تک اللہ کی بے آواز لاٹھی وہ حرکت میں نہیں آ جاتی اور اللہ خود ہی دنیا میں ان حکمرانوں کا حساب شروع نہیں کر دیتا۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ ان سے پہلے بھی کئی آئے اور وہ چلے گئے اور پھر عبرت کا نشان بن گئے۔ بھائی یہ قبرستان یہ ایسے لوگوں سے تو بھرے پڑے ہیں نا جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور ان کا وجود ملک کے لیے سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تو چلیے آئیے پھر ہم سب مل کے اسی وقت کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں کوئی انقلاب وغیرہ تو آنا نہیں ہے۔ ہاں، مجھ جیسے جو صحافی ہیں نا وہ ضرور اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور ایسے واقعات اور حکمرانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش ضرور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ سب کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ سب سے بڑا جو پولیٹیکل ایشو وہ عمران خان ہی ہیں، جن کے معاملے پر اب انٹرنیشنل ہیڈ لائنز وہ بن رہی ہیں۔ اور کل بھی میں نے ڈیلی ٹیلی گراف اور عمران خان کے بیٹوں کی ایک آن لائن نیوز کانفرنس کا ذکر کیا تھا، اور ایک روز پہلے برطانوی میگزین فائنینشیل ٹائمز کے مطابق عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کو علاج کی سہولیات مہیا نہ کی گئیں تو شاید خدا نہ خواستہ وہ زندہ نہ رہ پائیں۔ قاسم خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد کی صحت تشویشناک حد تک خراب ہو رہی ہے اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ان کے جیل میں قیام کے دوران زندہ بچنے کا امکان کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان کے انٹرنیشنل وکیل جیرٹ کنزر کا کہنا ہے کہ عمران خان طویل عرصے سے تنہائی میں قید ہیں۔ ان کے بیٹوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں 1.8 بائی 2.4 میٹر کے ایک چھوٹے سے سیل میں روزانہ 23 گھنٹے رکھا جاتا ہے، جو کھڑکی اور قدرتی روشنی سے محروم ہے۔ جیرٹ کنزر نے عمران خان کی کنڈیشن کو خراب قرار دیتے ہوئے اسے سلو موشن مرڈر کی کوشش قرار دیا ہے۔ اب سلیمان اور قاسم خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے اپنے والد سے ملاقات نہیں کر سکے ہیں، اور ان کے مطابق پاکستان آنے کے لیے ان کی ویزا درخواستیں بھی آگے نہیں بڑھ سکی ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے ان کی اپنے والد سے فون پر بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کے بیٹوں سے ہر ہفتے فون پر بات کروانے کا حکم دیا ہوا ہے، جس پر اڈیالہ کے
3 مزید قیدی نا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے مقدمے کی آج سماعت بھی ہوئی. جسٹس محمد آصف نے استفسار کیا کہ آپ قیدی کی معصومانہ خواہش کیوں نہیں پوری کر رہے, جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بیرسٹر ظفر اللہ نے کہا کہ اگر قانون اجازت دے تو خواہش پوری ہو جائے گی. پیمز ہاسپٹل میں بہترین سہولیات موجود ہیں. پیمز والے کہیں گے کہ یہاں پہ علاج ممکن نہیں تو وہ الگ بات ہے. جی بالکل بیرسٹر ظفر اللہ صاحب, پیمز میں جو سہولیات ہیں اس کا مظاہرہ تو کل پوری قوم نے دیکھ لیا ہے. خیر آگے دیکھتے ہیں اب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے تمام الزامات کی تردید کرتی ہے. اب اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کا تو دیکھیں دعویٰ یہ ہے نا کہ عمران خان کو جیل میں 7 سیلز میسر ہیں اور ان کو چہل قدمی کی بھی اجازت دی گئی ہے, اور پھر ان کو جیل میں عمران خان کی پسند کے جو کھانے ہیں وہ بھی مہیا کیے جا رہے ہیں اور انہیں علاج کی بھی مکمل سہولیات حاصل ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ حکومت کے ان دعووں کو کوئی قبول کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے. تو اس کی وجہ ایک تو حکومت کی کریڈیبلٹی ہے اور دوسرا بیانیہ سازی میں مکمل ناکامی ہے. اچھا اب اطلاع سے متعلق قلمدان جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا بھائی, انہوں نے تو حکومت کا بیانیہ ہی سارا تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے معاملے پر مسلم لیگ نون آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس وقت آپس میں دست و گریباں ہیں, اور پنجاب اور وفاق کے چند وزراء کی آپس میں بنتی نہیں ہیں. ایسی بھی خبریں ہیں کہ محسن نقوی اور پنجاب حکومت کے درمیان ایک کولڈ وار چل رہی ہے. اور علیم خان کے معاملے پر تو میرا جو کل کا ولاگ تھا اس میں تفصیل سے بات کر چکی ہوں. تو ایسے میں بیانیہ وہ کیا خاک بنے گا. اچھا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی شفا ہاسپٹل منتقلی کے معاملات وہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہی طے کروائے تھے, لیکن نون لیگ کے وزراء کی جلد بازی نے سارا کام خراب کر کے رکھ دیا. یعنی کہ محسن نقوی چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان کی کوئی ڈیل ہو جائے اور ان کو جیل میں سہولیات مل جائیں, لیکن مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ اس سب میں رکاوٹ بن گئی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف اپنی یہ جو توہین عدالت کی درخواست ہے اس میں محسن نقوی کو فریق نہیں بنایا ہے, لیکن محسن نقوی کے ماتحت اسلام آباد انتظامیہ کے جو افسران ہیں ان کو فریق بنایا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہی ہے نا کہ پردے کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف اور محسن نقوی کے درمیان کچھ ایسے معاملات طے پا گئے تھے جس کے بعد ہی عمران خان کو عدالتی احکامات کے مطابق شفا ہاسپٹل منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا, جسے پھر ہم سب نے دیکھا کہ آخری لمحات میں تبدیل کر دیا گیا. اور دیکھیں کہ اسی بات کا اشارہ وہ پی ٹی آئی کے دستیاب چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان وہ بھی دے چکے ہیں کہ حکومت کے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ سیاسی حالات ٹھیک ہو جائیں. اچھا اب کچھ لوگ نہیں چاہتے کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اب میری معلومات کے مطابق ہواؤں کا رخ جو تبدیل ہوا تھا نا وہ برقرار ہے, بس ایک وقتی آندھی نے ہوا کا رخ واپس پرانی طرف موڑ دیا تھا جو اب آہستہ آہستہ دوبارہ تبدیل ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ منگل کے روز عمران خان کی جو بہن ہے نورین نیازی, انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی تھی, لیکن اس کے بعد باہر آ کر انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک وغیرہ نہیں کی اور عمران خان کا کوئی پیغام دینے سے بھی ان کی طرف سے گریز کیا گیا. اچھا پھر اس کے علاوہ عمران خان کی جو دیگر بہنیں ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان وہ بھی پشاور کی پریس کانفرنس کے بعد سے بہت احتیاط کا مظاہرہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اگرچہ پشاور کی پریس کانفرنس سے معاملات میں کچھ رکاوٹ وہ ضرور آئی تھی, لیکن میری معلومات کے مطابق پشاور کی پریس کانفرنس کے بعد ڈیمیج کنٹرول وہ کر لیا گیا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 16 سپٹمبر کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی وہ جو مرکزی درخواست تھی نا اس کے ساتھ ہی سنی جائے گی. اور شروع میں بظاہر یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی ہے, لیکن پھر اس بات کی وضاحت بھی آ گئی کہ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی 94 درخواستیں وہ پہلے سے ہی زیر التوا ہیں, اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت کی درخواست جلدی مختص نہیں کی جا سکتی ہے. اچھا ویسے یہ بھی دیکھیں کہ عجیب بات ہے, پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اس سے پہلے بھی 94 مرتبہ سپریم کورٹ کی توہین عدالت ہو چکی ہے اور اسی لیے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں. اب اگر سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ہی توہین عدالت پر سخت کارروائی کی جاتی تو شاید موجودہ حکومت بھی توہین عدالت کرتے ہوئے کم از کم 100 مرتبہ سوچتی نا. لیکن جب کھل کر عدالتی احکامات کی اتنی زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو پھر توہین عدالت نے تو ایک
معمولی بننا ہے. لیکن خیر یہ معاملات دیکھنا، یہ دیکھیں عدلیہ اور جو معزز ججز ہیں ان کا کام ہے، اور وہ ان معاملات کو ہم سب سے بہت زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب امکان لیکن یہی ہے کہ جلد ہی عمران خان شفا ہاسپٹل ان کو شفٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان کے لیے راستے وہ کھل جائیں گے. پھر دوسری طرف حکومت کے لیے ایک اور مشکل وہ نیا بنتا ہوا مضبوط اپوزیشن اتحاد ہے، جس کی امامت کے لیے مولانا فضل الرحمان وہ راضی ہو گئے ہیں. اچھا، اب ابتدا میں یہ جو اتحاد ہے نا، یہ صرف پارلیمنٹ تک ہی محدود رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ مولانا کی اصل قوت ہی ان کی اسٹریٹ پاور ہے. اب پارلیمنٹ میں تو ان کی برائے نام ہی نمائندگی ہے نا مولانا صاحب کی، اور پھر حکومت نے جس طرح مولانا کو نظر انداز کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کی بے توقیری کی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ مولانا صاحب کی سڑکوں پر آنے کا وقت ہو گیا ہے، اور 27 سپٹمبر کی کال میں بھی ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے. ابھی 2 دن پہلے بھی دیکھیں نا، مولانا صاحب نے بڑی سخت باتیں کی جو کہ میڈیا کی زینت نہیں بن سکیں. اب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں ہے، ماں تو اپنی اولاد کو اکٹھا کرتی ہے، ماں تو اولاد کو جوڑتی ہے، لیکن ہمیں اللہ نے ایسی ماں یعنی ریاست عطا کی ہے جو اپنے بچوں کو لڑانے اور انتشار کے لیے پالیسیز بناتی ہے. مولانا فضل الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑاتی ہے. کیا ماں ایسی ہوتی ہے؟ ایسے کام ماں تو نہیں کوئی ڈائر نہیں کرتی ہے. پھر اس کے بعد مولانا نے ریاست کے لیے جو الفاظ استعمال کیے نا، وہ میں اپنے ولاگ میں بیان نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے نا کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی اس بات سے مکمل اتفاق کیا جا سکے، چونکہ مولانا خود بھی تو بھائی اسی ریاست اور اسی قسم کے کئی نظاموں کے بینیفیشری تو رہے ہیں نا. انہوں نے کئی سال یہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ انجوائے کی، وزارتوں کے خوب مزے لیے. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اس مرتبہ مولانا نے حصے سے کم وصول ہونے پر ریاست سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور اس کانٹیکسٹ میں ان کی ناراضگی وہ جائز بھی ہے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولانا اپوزیشن اتحاد کے سڑکوں پر احتجاج کا حصہ بن بھی گئے نا، تو اس نظام کو سروائیول کے لالے پڑ سکتے ہیں، اور اس کا امکان بھی اب نزدیک دکھائی دے رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب آخر میں ایک انٹرنیشنل ٹریجڈی کا ذکر کر لیتے ہیں. چین کے علاقے تبت اور نیپال میں تباہ کن سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، اور انتہائی تیز رفتار سیلابی ریلے سے چین اور نیپال کے سرحدی پہاڑی علاقوں میں ہلاکتوں کی تعداد وہ 168 ہو چکی ہے. 341 غیر ملکی سمیت 1300 افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. اب سیلابی ریلے میں بہہ کر بجلی کے منصوبے، سینکڑوں پل اور سڑکیں وہ تباہ ہو گئیں، اور نیپال اور چین کے سرحد پر قائم گیٹ بھی تنکے کی طرح بہہ گیا. لاپتہ افراد میں 115 بھارتی اور 35 برطانوی شہری شامل ہیں. اچھا، ویسے تو یہ موسمی حادثات ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں نا، اور پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال سیلاب سے سینکڑوں لوگ یہاں اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے. اب امریکہ میں بھی یہ جو سمندری طوفان ہیں ان کا آپ نے سنا ہی ہوگا، اور پھر دنیا کے مختلف ممالک میں زلزلوں کی خبریں بھی اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت زلزلے اور قدرتی آفات بھی بتائیں تھیں. اچھا، ویسے یہ بارش کا ذکر ہوا تو اس سے یاد آیا کہ کل رات مکہ مکرمہ میں بھی خوب موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اور جس کے دوران مکہ کلاک ٹاور کے اوپر بجلی چمکنے کے انتہائی خوبصورت مناظر وہ دیکھے گئے. اور ماہرین کے مطابق یہ بظاہر خوفناک نظر آنے والا منظر در حقیقت عمارت کے انتہائی جدید سائنسی حفاظتی نظام کا حصہ ہے، کیونکہ ٹاور پر لگے تقریباً 800 حفاظتی راڈز اور لائٹننگ کنڈکٹرز لاکھوں وولٹ کی آسمانی بجلی کو اپنی طرف کھینچ کر محفوظ طریقے سے زمین میں منتقل کر دیتے ہیں، تاکہ کلاک ٹاور کی گھڑی اور مسجد الحرام میں موجود زائرین وہ مکمل طور پہ محفوظ رہ سکیں. اچھا، اس کے علاوہ بارش سے مکہ کے کچھ نشیبی علاقے جو ہیں وہاں پر بھی پانی جمع ہو گیا، لیکن موسم وہ خوشگوار ہو گیا. بہرحال اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور ناگہانی آفات اور بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.